हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद है। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे अक्लमंद मशेरा, जो आपका क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 7 हम पढ़ा रहे हैं। इससे पहले हम 5 चैप्टर आपका कंप्लीट करा चुके हैं और चैप्टर नंबर 6 आपके नसाब से खारिज है, यानी आपके नसाब से बाहर है। इसीलिए साथियों, हम चैप्टर नंबर 6 के ना पढ़ा करके चैप्टर नंबर 7 पढ़ा रहे हैं, जो अक्लमंद मशेरा है। और ये काफ़ी मज़ेदार है और ये एक ड्रामा है। इस तरीके के एक ड्रामा को माखूज़ यानी किसी ने इसको लिख करके बनाया है, इसको बनाया गया है ताकि आपके नसाब में शामिल किया जाए। तो काफ़ी रोमांचक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो भी साथी नए हैं हमारे चैनल में, तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इससे पहले जो चैप्टर पढ़ाए हैं वो तमाम चैप्टर का लिंक दिया हुआ है, और आप वहां से जा कर के बेहतरीन तरीके से आप उसको तैयारी कर सकते हैं, देख सकते हैं आपके नसाब में जो चैप्टर है। तो यहाँ हम आपको पढ़ाएंगे अक्लमंद मशेरा। ये आपके सामने बादशाह है और उसके इर्द गिर्द उसके वज़ीर हैं, उसके दरबान है, जितने भी हैं वो सारे के सारे मौजूद हैं। तो यहाँ हम आगे देखेंगे इस टोकरी में, यानी इस बर्तन में मछली है रखा हुआ। यहाँ आप उसको बखूबी देख सकते हैं कि एक मछली किस तरीके से उसके अंदर में रखा हुआ है। तो आप लोग इसको आखिर तक देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको बेहतर तरीके से समझ में भी आए। जो साथी बिल्कुल नए हैं तो इससे पहले वाले वीडियो को भी आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ आपके जो नसाब में है ड्रामा है, उस ड्रामे में ये किरदार हैं, ये सारे जो किरदार दिए हुए हैं इसको देखना है, ये कितने किरदार हैं। किरदार में क्या क्या है? बादशाह सलामत, वज़ीर आज़म, दारोगा, मशेरा, दरबान, सिपाही और जल्लाद, ये सारे के सारे इस ड्रामे में हैं और इसके किरदार में ये लोग शामिल हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हम बखूबी अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे। चलिए, तो यहाँ शुरू करते हैं हम पहला पॉइंट से। क्या कहता है कि बादशाह सलामत, क्या बादशाह सलामत, वज़ीर आज़म, दावत का सारा इंतज़ाम ठीक है ना। यानी इस शाही दरबार में एक पार्टी दे रहे हैं बादशाह सलामत, तो उसको वज़ीर आज़म पूछ रहे हैं, ये बादशाह सलामत वज़ीर आज़म को कह रहे हैं कि दावत का सारा इंतज़ाम ठीक है ना। तो उसके जवाब में वज़ीर आज़म क्या बोलते हैं? आलम पनाह। तो ये आलम पनाह जो है ये बादशाह के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो वज़ीर आज़म बादशाह को कह रहा है आलम पनाह, सब ठीक है, बस दावत के लिए मछली नहीं मिल सकी। 2 दिन से समंदर में सख्त तूफ़ान आया हुआ है, एक भी मछली नहीं पकड़ी जा सकी। तो इसके जवाब में वज़ीर आज़म बादशाह को इसके बारे में कह रहा है कि समुद्र में तूफ़ान आया इसलिए मछली नहीं मिल रही। तो बादशाह सलामत क्या करें? अफसोस के लहजे में, यानी अफसोस भरी अंदाज में दुख के साथ कह रहा है कि शाही दावत और बगैर मछली के लोग क्या कहेंगे, ज़रा सोचिए। तो ये भी बात सही है कि बादशाह के दरबार में पार्टी हो और वहाँ मछली का इंतज़ाम ना हो, तो दावत जिसको मिला है वो आएंगे तो वो क्या सोचेंगे कि इतने बड़े बादशाह के दरबार में मछली नहीं, बगैर मछली के दावत। तो उसके बाद फिर क्या कह रहे हैं कि जिस दावत में मछली ना हो वो भी कोई दावत है? वज़ीर आज़म कुछ कीजिए, मछली ज़रूर होनी चाहिए। ये बादशाह सलामत का फरमान है, वज़ीर आज़म को कह रहा है कि कुछ कीजिए, मछली का इंतज़ाम कीजिए जहाँ से भी हो। तो वज़ीर आज़म फिर कह रहा है आलम पनाह, मैंने चारों तरफ सिपाहियों को भेजा है और ऐलान भी कर दिया गया है कि जो भी शाही दावत के लिए उम्दा और ताज़ा मछली लाएगा मुँह मांगा इनाम पाएगा। मगर अब तक कोई नहीं आया है, मगर अब तक कोई नहीं आया है। यह ब्रैकेट में यानी क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, कहता है दारोगा दाखिल होता है, कोरंश बजा लाता है। क्या है? दारोगा दाखिल होता है और कोरंश बजा लाता है। क्या कहता आगे दारोगा करके कि दारोगा आलम पनाह यानी बादशाह को कह रहा है अभी अभी एक मछेरा ताज़ा और सुनहरी मछली लेकर आया है,
حکم ہو تو اسے خدمت میں حاضر کیا جائے، اجازت ہو تو خدمت میں حاضر کیا جائے، یعنی یہ داروغہ بادشاہ کو کہہ رہا ہے۔ تو بادشاہ سلامت کیا کریں، خوش ہو کر، بہت خوش ہوتے ہیں یہ بات سن کر کے، ضرور ضرور فوراً حاضر کرو۔ اگر یہ مشورے نہ ہوتے تو بادشاہوں کے دسترخوان تک مچھلیاں کیسے پہنچ پاتی؟ تو کہہ رہا ہے یہ بادشاہ سلامت کہ اگر یہ مشورے نہ ہوتے تو بادشاہ کے دربار میں جو پارٹی ہے اس کے دسترخوان میں مچھلیاں کیسے پہنچ پاتی؟ تو اس کو بلایا جائے اور اس کو انعام دیا جائے گا۔ آگے کہتا ہے سنیے، یہ وزیر اعظم پھر کہہ رہا ہے عالم پناہ درست فرماتے ہیں، عالم پناہ درست فرماتے ہیں، یعنی بادشاہ سلامت صحیح کہہ رہے ہیں، مچھیرے بہت محنتی ہوتے ہیں، سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر لاتے ہیں۔ کہاں سے لاتے ہیں مچھلیاں پکڑ کر کے؟ سمندر سے۔ بریکٹ میں یا دیا ہوا گرین کلر میں، اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ۔ کہتے ہیں ایک مچھیرا سر پر ٹوکری رکھ کے داروغہ کے ساتھ داخل ہوتا ہے، کہاں؟ بادشاہ کے دربار میں۔ مچھیرا ٹوکری اتار کر بادشاہ کے سامنے رکھ دیتا ہے، زمین چومتا ہے اور پھر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کون؟ یہ مچھیرا بادشاہ کے سامنے جب وہ آتے ہیں مچھلی کی ٹوکری لے کر کے زمین پہ رکھتے ہیں، پھر زمین کو چوم کر کے وہ ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ سلامت کیا کریں؟ سنہری مچھلی دیکھ کر بہت بادشاہ خوش ہوتا ہے۔ کون؟ بادشاہ۔ واہ میاں مچھرے، کیا تازہ اور عمدہ مچھلی لائے ہو، ہم بہت خوش ہوئے۔ بولا کیا مانگتے ہو؟ بادشاہ مچھرے کو کہہ رہا ہے کہ کیا مانگتے ہو؟ مچھرے کہہ رہے ہیں کہ مچھرا ان داتا جان کی امان پاؤں تو کچھ کہوں۔ کیا کریں؟ بادشاہ سلامت کو کہہ رہا ہے کہ جان کی امان پاؤں یعنی حفاظت پاؤں تو کچھ کہوں۔ بادشاہ سلامت تم ذرا بھی گھبراؤ مت، یعنی تم ذرا بھی نہ گھبراؤ، کسی طرح کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو بھی مانگو گے ملے گا۔ بادشاہ جو کہتے ہیں اس کو ضرور پورا کرتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بادشاہ سلامت کہہ رہے ہیں مچھیرے کو کہ تم گھبراؤ مت، جو بھی مانگو گے ملے گا۔ بادشاہ جو کہتے ہیں اس کو ضرور پورا کرتے ہیں۔ مچھیرا، اب مچھیرا کہ اگر ان داتا، اس مچھلی کا انعام ہے 100 کوڑے۔ یہ مچھیرا بادشاہ سلامت کہہ کر ہے کہ اس کے بدلے میں ہم کو انعام چاہیے 100 کوڑے۔ بادشاہ، وزیر اور داروغہ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگتے ہیں، یعنی ہکا بکا ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ آخر کیا بات ہے۔ بادشاہ سلامت اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ بولو یا بتاؤ کہ آپ کو کیا انعام چاہیے، منہ مانگا ہوا دیا جائے گا۔ لیکن مچھیرا اپنے منہ مانگا انعام میں 100 کوڑے مانگ رہے ہیں۔ بادشاہ سلامت، مچھیرے تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، یعنی بادشاہ سلامت کر اس کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، منہ مانگا انعام میں یہ کوڑے مانگ رہے ہیں۔ اتنا بڑا کام کر کے دیا ہم کو، ہماری عزت کو بچایا اس نے، کہ اگر مہمان کے سامنے دسترخوان پر مچھلیاں نہ ہوتی تو کیسے ہم مہمان نوازی کرتے۔ تو اس اتنا بڑا کام پورا کرنے پر اس کو انعام کے بعد پوچھ رہا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو 100 کوڑے چاہیے۔ آگے کہہ رہا ہے وزیر اعظم عالم پناہ، معلوم ہوتا ہے آپ کے رعب اور خوف کے مارے بیچارے کی عقل ماری گئی۔ یعنی کہہ رہا ہے وزیر اعظم بادشاہ سلامت سے کہہ رہا ہے کہ آپ کے ڈر اور آپ کے خوف اور آپ کے دربار میں آ کر کے آپ کے رعب کو دیکھ کر کے وہ بیچارہ عقل کھو دیا ہے، یعنی ڈر کے مارے کچھ مانگنے سے انکار کر رہا ہے۔ لیکن آگے کیا ہوتا ہے دیکھتے رہیے آپ۔ مچھیرا، خطا معاف، یعنی ہماری غلطی کو معاف کیجیے، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں 100 کوڑے سے ایک بھی کم نہ کروں گا۔ ابھی ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ بادشاہ جو کچھ کہتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں، بس حضور میری پیٹھ پر 100 کوڑے لگانے کا حکم دیں، ہے نا۔ مچھیرا کہہ رہا ہے بادشاہ سلامت کو کہ بادشاہ سلامت جو بھی حکم کرتے ہیں یا جو بولتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں، اور آپ ہم پر 100 کوڑے مارنے کا حکم دیجیے۔ تو آگے کہہ رہا بادشاہ سلامت وزیر اعظم کے کان میں کہتے ہیں عجیب آدمی ہے، بہرحال ہم کو اپنا وعدہ پورا کرنا ہے۔ بادشاہ سلامت کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے وزیر سے کہہ رہا ہے کہ ہم کو اپنے وعدہ پورا کرنا ہے، اور کہتا ہے کہ جاؤ اس مچھلی کو لے کے جاؤ اور کمرے میں اور جلاد کو حاضر کرو۔ تو کہہ رہا ہے کہ جلاد کو حاضر کیا جائے، مگر کوڑے دھیرے دھیرے لگائے جائیں تاکہ مچھیرے کو چوٹ نہ لگے۔
کیا کہہ رہا ہے؟ کیونکہ بادشاہ کی جو مقصد اور ارادہ تھا اس نے پورا کیا، اس لیے بادشاہ بھی سوچ رہا تھا کہ اس میں آخر بات کیا ہے، اتنا بڑا کام کرنے پر بھی کوڑے مانگ رہے ہیں، تو اس لیے اس کو کہا کہ جاؤ دھیرے دھیرے کوڑے لگانا، زیادہ نہیں۔ وزیر اعظم، دروغہ سے جلاد کو حاضر کیا جائے۔ دروغہ کو وزیر اعظم کہا کہ جلاد کو حاضر کرو۔ دروغہ چلا جاتا ہے اور جلد ہی جلاد کے ساتھ واپس آتا ہے۔ جلاد کے ہاتھ میں چمڑے کا کوڑا ہے۔ اب بادشاہ سلامت پھر کیا کرے؟ اس مچھرے کی پیٹھ پر 100 کوڑے لگائے جائیں۔ کتنے کوڑے؟ 100 کوڑے لگائے جائیں۔ لیکن آگے کیا کہتا ہے کہ جلاد دھیرے دھیرے مچھرے کی پیٹھ پر کوڑے مارتا ہے اور گنتا جاتا ہے، 1 2 10 20 30 40 50، یعنی اس کو 5 کوڑا مارا، 50 کی گنتی کر دیا۔ اب مچھرا کہہ رہا ہے بھائی جلاد ذرا ٹھہرو، میرا ایک ساتھی اور ہے، باقی کے کوڑے اس کے حصے ہیں، باقی کے کوڑے اس کے حصے میں ہیں، کیونکہ یہ مچھرے کا پارٹنر بھی ہے۔ وہ پارٹنر ہے کون؟ دیکھیے، بادشاہ سلامت مسکراتے ہوئے کہہ رہا ہے اچھا، کیا اس دنیا میں تم جیسا کوئی دوسرا بیوقوف بھی ہے؟ کون کہا؟ کون ہے وہ؟ بادشاہ سلامت پوچھ رہا ہے اس کو، کہاں ہے وہ؟ بلاؤ، حاضر کرو تاکہ اس کا حصہ بھی دے دیا جائے، اس کا حصہ بھی دے دیا جائے۔ آگے کہہ رہا ہے مچھرا، حضور، مچھرا کہہ رہا ہے حضور، وہ کوئی دوسرا نہیں، آپ کے محل کا دربان ہے، آپ کے محل کا دربان ہے۔ دیکھیے اس کا ساتھی کون ہے؟ بادشاہ سلامت حیرت سے، تعجب سے کہہ رہا ہے ہمارا محل کا دربان؟ ہائے، یہ کیسے؟ مچھرا، سرکار، بات یہ تھی کہ دربان مجھ کو اندر آنے ہی نہیں دیتا تھا، دربان مجھ کو اندر آنے ہی نہیں دیتا تھا، جب تک کہ اس نے وعدہ نہ کر لیا کہ اس مچھلی کا جو بھی انعام مجھے ملے گا اس میں سے آدھا اس کا ہوگا۔ کون کہہ رہا؟ یہ مچھرا سے دربان کہہ رہا تھا کہ اس کو آنے نہیں دے رہا تھا، اسی لیے یہ کام کیا تھا۔ اچھا، بادشاہ سلامت، دربان کو فوراً حاضر کیا جائے، دربان کو فوراً حاضر کیا جائے۔ 2 سپاہی دربان کو پکڑ کر لاتے ہیں۔ دربان خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہا ہے، دربان خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہا ہے۔ بادشاہ سلامت کہہ رہا ہے اس بے ایمان اور رشوت خور دربان کی پیٹھ پر 50 کوڑے زور زور سے لگائے جائیں اور اس کو نوکری سے نکال دیا جائے۔ رشوت خور کا مطلب ہوتا ہے گھوس لینا، گھوس یعنی پیچھے سے جو گھوس لیتے ہیں نا، اس کو یعنی ناجائز پیسے لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے دربان کو یہ گھوس لینے میں پکڑا گیا، تو اس کو 50 کوڑے کس کس کے بھی مارا گیا اور اس کو نوکری سے بھی نکال دیا گیا۔ تو اس طریقے سے یہ چیپٹر مکمل ہوتا ہے، اور آخر میں یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ مچھرے سے مخاطب ہو کر، کون؟ بادشاہ، ماں بدولت تمہاری عقل مندی سے خوش ہوئے۔ وزیر اعظم، کون؟ وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ یہ تمہاری عقل مندی سے بہت ہی خوش ہوا، مچھرے کو اشرفیوں کی تھیلی انعام میں دی جائے۔ مچھرا آداب بجا لاتا ہے، پردہ گرتا ہے، وہاں پردہ اٹھا اور یہاں آ کر کے پردہ گر جاتا ہے۔ تو یہ لکھنے والے ڈرامہ کون ہے؟ ماخوذ ہے۔ آپ کو یہاں کیا سمجھ میں آیا کہ وہ مچھرے بیوقوف تھا نہیں، بلکہ وہ عقل مند تھا، اور بادشاہ کے دربار میں جو ایک نالائق، ایک رشوت خور جو دربان تھا، اس کو پکڑوانا مقصد تھا۔ تو اس طریقے سے مچھرا بہت ایماندار نکلا، بہت ہی چالاک نکلا، اور آخر کار اس کو اشرفیوں کی تھیلی انعام میں دی۔ تو ساتھیو، اب تک آپ میں سے جو بھی ہمارے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیے تو فٹافٹ لائک کر دیجیے اور دوستوں تک شیئر بھی کر دیجیے۔ اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو فٹافٹ سبسکرائب بھی کر دیجیے۔ اب یہاں ہم آپ کو کوسچن اور آنسر کرائیں گے۔ یہاں کیا ہے؟ مشق ہے۔ معنی یاد کیجیے۔ عالم پناہ، عالم پناہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملک جس کی حفاظت میں ہو، یعنی بادشاہ۔ اگلا ہے رعب کے معنی ہوتا ہے دبدبا، رعب کے معنی دبدبا۔ رشوت خور معنی رشوت کھانے والا، جو رشوت لیتا ہے، یعنی گھوس خور۔ خطا کے معنی ہوتا ہے قصور، غلطی۔ عقل ماری جانا مطلب بیوقوفی کا کام کرنا، ناسمجھی کی باتیں کرنا، عقل ماری۔ جان کی امان پانا، یعنی جان بخشنے کی درخواست کرنا۔ آگے ہے یہاں، یہ کافی امپورٹنٹ کوسچن ہے آپ کے لیے۔ سوچیے اور بتائیے، سوچیے اور بتائیے۔ پہلا کوسچن کیا ہے آپ کا؟ کہہ رہا بادشاہ کو مچھلی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟
تو ساتھیوں، آپ میں سے جو بھی اس ویڈیو کو آخر تک ہیں تو آپ کو یہ جو کوشچنس آپ کا ہے یہ امپورٹنٹ، اس کوشچنس کا ہم نوٹس بنائے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کو چاہیے تو آپ ہم کو ٹیلی گرام میں میسج کر سکتے ہیں یا یہاں بھی کمنٹ کر سکتے ہیں کہ سر ہم کو نوٹس چاہیے، تو آپ کو نوٹس مل جائے گا۔ لیکن آپ کوشچنس کو دھیان سے دیکھیے، جس طریقے سے میں آپ کو نوٹس کے دوارا اس کا آنسر بتا رہا ہوں ایسے ہی آپ کو ایگزام پیپر میں لکھنا ہے۔ پہلا کوشچن کیا ہے، بادشاہ کو مچھلی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو آپ لوگ دھیان سے دیکھیے اس کا جواب کیا ہے۔ بادشاہ کو شاہی دعوت کے لیے مچھلی کی ضرورت پیش آئی، اس لیے کہ بادشاہ نے شاہی دعوت کیا تھا اور لوگوں کو مچھلی کھلانے کا ارادہ کیا تھا۔ دوسرا نمبر میں ہے، مچھیرے نے مچھلی کا انعام کیا مانگا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے کہ مچھیرے نے مچھلی کا انعام 100 کوڑے مانگا۔ تیسرا نمبر میں ہے، عالم پناہ کس کے لیے کہا گیا ہے؟ تو عالم پناہ بادشاہ کے لیے کہا گیا ہے۔ اگلا پرشن ہے، کہتا ہے کہ مچھیرے کے انعام میں کون برابر کا شریک تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے کہ مچھیرے کے انعام میں محل کا دربان برابر کا شریک تھا۔ کہاں کا دربان؟ محل کا دربان ہی برابر کا شریک تھا۔ آخری پرشن ہے، بادشاہ نے آخر میں مچھیرے کو کیا انعام دیا؟ تو بادشاہ نے آخر میں مچھیرے کو اشرفیوں کی تھیلی انعام میں دی۔ اس طریقے سے آپ کا پانچوں کوشچنس کا آنسر مل گیا، اور آپ اسی طریقے سے اچھے سے نوٹس بنا کر کے اس کو لکھیں گے۔ اب یہاں 3 نمبر کا پرشن ہے۔ 3 نمبر میں کیا کہہ رہا ہے، ٹوکری کی جمع ٹوکڑیاں ہیں، ٹوکری کی جمع ٹوکڑیاں ہیں، اس طرح نیچے دیے ہوئے الفاظ میں آ لگا کر جمع بنائیے۔ آ کے یعنی الف نون غنہ لگا کر کے ان تمام الفاظ کا کیا کرنا ہے، ہم کو جمع بنانا ہے۔ تو کیسے جمع بنائیں گے؟ نمبر 1 میں ہے اشرفیاں، اشرفی ہے تو اشرفی کا جمع کیا ہو جائے گا؟ اشرفیاں ہو جائے گا۔ اشرفیاں ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا میں نوکری کا جمع ہو جائے گا نوکریاں، نوکریاں ہو گیا۔ مچھلی کا جمع ہو جائے گا مچھلیاں، مچھلیاں، مچھلی کا جمع مچھلیاں ہو جائے گا۔ اس کے بعد چوتھا نمبر میں خوشی، خوشی کا جمع ہو جائے گا خوشیاں، خوشی کا جمع ہو جائے گا خوشیاں۔ اس کا تھیلی ہے، تھیلی کا جمع ہو جائے گا تھیلیاں، تھیلی کا جمع ہو جائے گا تھیلیاں، تھیلی کا جمع ہو جائے گا تھیلیاں۔ اس طریقے سے آپ کو جمع بنانا ہے۔ اور بھی اگر اس طریقے کا قواعد آپ کو پڑھنا ہے، واحد سے جمع پڑھنا ہے، آپ کو ایگزام میں زیادہ سے زیادہ مارکس یعنی 90+ مارکس لانا ہے، یعنی 100 میں 100 لانا ہے، تو آپ ہمارے یوٹیوب میں واحد سے جمع اور ضد یعنی جس کو اپوزٹ ورڈ کہتے ہیں اور سنگولر پلورلس کہتے ہیں اور بہت سارے قواعد یعنی گرامر کے ویڈیو سے ڈلا ہوا ہے، تو آپ وہاں پلے لسٹ میں جا کر کے آپ تمام ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں، جس سے آپ کا کمپلیٹ تیاری ہو جائے گی۔ کوشچن نمبر 4 میں ہے، نیچے دیے ہوئے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلا ہے عقل ماری جانا، دوسرا ہے منہ مانگا انعام پانا، تیسرا ہے جان کی امان پانا۔ تو اس محاورے کو ہم بناتے ہیں، دیکھیے آپ کس طریقے سے ہم بنائیں اس کا۔ پہلا نمبر کیا ہے، عقل ماری جانا کا ہے، بادشاہ کو دیکھ کر مچھیرے کی عقل ماری گئی تھی، بادشاہ کو دیکھ کر مچھیرے کی عقل ماری گئی تھی۔ دوسرا ہے منہ مانگا انعام پانا، مچھلی دے کر مچھیرے کو منہ مانگا انعام ملا۔ کیا ملا تھا اس کو؟ 100 کوڑے، جس میں 50 کوڑے اس کو ملا اور 50 کوڑے دربان کو ملا۔ تیسرا ہے جان کی امان پانا، اس کا ہوگا غلطی کے بعد بھی دربان کو جان کی امان دے دی گئی، یعنی اس کا جان کو بخش دیا گیا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ آپ کا محاورہ بن گیا۔ 5 نمبر میں ہے، تازہ مچھلی میں لفظ تازہ صفت ہے، آپ اس سبق سے مچھلی کی کچھ صفتیں تلاش کیجیے۔ یعنی تازہ مچھلی کے اندر میں کیا کیا صفتیں ہو سکتی ہیں اس کے بارے میں تلاش کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اس میں آپ یہ سب بھی خود سے کر سکتے ہیں۔ تو صفت آپ سمجھ لیجیے، صفت کوئی بھی چیز ہے اس کے اندر کی اچھائی یا برائی جو بھی ہے اس کو بیان کرنا وہ صفت ہے۔
تو صفت اچھائی بھی ہوتی ہے اور صفت برائی بھی ہوتی ہے. جیسے تازہ مچھلی، تازہ مچھلی اس کے اندر میں اچھا صفت ہے. سری ہوئی مچھلی تو یہ اس کے اندر میں بری صفت ہے. تو صفتیں جو ہے تلاش کرنا ہے اس کو آپ کو خود سے کرنا ہے. چلیے عملی کام یہ کیا ہے، نمبر 6 میں کہہ رہا ہے کہ اس ڈرامے کے سبھی کرداروں کے نام لکھے. اس ڈرامے کے جو سبھی کردار ہیں اس کو لکھنا ہے. وہ خود سے کر سکتے ہیں. سب سے اوپر میں جو دیا ہوا ہے دربان ہے، دروگا ہے، اس کے بعد وزیر ہے، اس کے بعد مشیرے ہیں، یہ سارے کے سارے اس کا کردار ہے. نمبر آخر میں اس ڈرامے کو اسٹیج کیجیے. تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ڈرامے کے لیے لازمی عنصر کیا ہے، اسٹیج ہے. بغیر اسٹیج کے ڈرامہ مکمل نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے ڈرامے کے لیے اسٹیج بہت ہی ضروری ہے. تو اس طریقے سے یہ چیپٹر مکمل ہوتا ہے. آپ میں سے جو بھی نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے تاکہ آپ کو اگلا ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آسانی سے مل جائے اور آپ کی تیاری اچھے سے ہو جائے. شکریہ. السلام علیکم.